अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जव्वाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहे। PIA एहतजाज के दौरान हलाकतों की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालने की कोशिश की गई, जुडिशल तहकीकात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला कायम अली शाह का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं मजलूमों का खून हुकूमत के गले पड़ेगा। PIA मामले की आड़ में क्या सिंध और विफाक के दरमियान एक नया तनाज़ा पनप रहा है? पहले धांधली इल्जामात और अब हुकूमती माशी पॉलिसियां, तब्दीली तहरीक इंसाफ के नारे की है या सोच की? क्या विफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान से परेशान है? विफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं इमरान खान की किसी चाल किसी हरबे को कामयाब नहीं होने देंगे। और तैयारियां मुकम्मल, मेला सज गया। कल दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटिंग इवेंट में पहली मर्तबा अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी स्टार्स के साथ खेलता देखने के लिए बेताब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, लम्हा मौजूद में आपको इन तीनों जमातों की सियासत PIA मुबैना निजकारी और उसके खिलाफ होने वाले एहतजाज के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर हुकूमती माशी पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर आने का 6 फरवरी को ऐलान कर चुकी है। आज सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने फरमाया कि कल कराची में दौरान एहतजाज जो हलाकतें हुई हैं उनकी जिम्मेदारी, उनका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डालने की कोशिश की गई। बहरहाल सिंध हुकूमत हर किस्म की इंक्वायरी, हत्ता कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी तैयार है। अगर आप विफाकी हुकूमत के वज़रा को देखें तो वो आज सिंध हुकूमत से ये सवाल पूछते दिखाई दिए कि वाज़े करे सिंध हुकूमत, कल का वाक़या आया सिंध हुकूमत की नाअहली है या कोई साजिश है, इससे पर्दा उठाया जाए। सो बुनियादी सवाल नाज़रीन हमारे सामने ये है कि क्या अगर सिंध और विफाक एक दूसरे को शक शुबे की नज़र से देख रहे हैं तो ये एक नए तनाज़े की दागबेल है? और उसके साथ ही ये भी कि क्या जो PTI एहतजाज करने जा रही है हुकूमत के खिलाफ, खुर्शीद शाह साहब ने कल ये फरमाया कि उसके बाद पीपल्स पार्टी भी एहतजाज की कॉल दे सकती है। सो क्या पीपल्स पार्टी एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब देख रही है? इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नफीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रही हैं हमारे। ये जो शक शुबे का इजहार है दोनों जानिब से, कायम अली शाह साहब का आज सिंध असम्बली में बयान है, यहाँ विफाकी वज़रा पूछ रहे हैं उनसे कि नाअहली है या साजिश है। ये मामला बज़ाहिर इतना उलझा हुआ क्यों है? कराची में होने वाली हलाकतें, ये तो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सिंध का इंतज़ामी मामला नहीं है क्या? देखिए, ये मैं इस वाक़े को कहूँगी ये मॉडल टाउन प्लस है, मॉडल टाउन प्लस। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि वही मॉडल टाउन वाली ही इस वक्त आप पस मंज़र देखें कि तनाज़ा PIA का चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और जो फेडरल गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट्स देते हैं, वो हैं मिनिस्टर परवेज़ रशीद साहब। उनकी धमकी आमेज़ स्टेटमेंट, उसके बाद ख़ुद वज़ीर आज़म की वेल्ड धमकी आमेज़ जो है वो स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले मैं इसको ये भी कहूँगी कि ये एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली बात है कि पहली बात ये है कि आपने इस कौम से झूठ बोला, आपने इस वक्त PIA को प्राइवेटाइज़ कर लिया है। पीपल्स पार्टी यही कह रही है, आपने एक झूठ बोला है कौम से, आपने ये मुआहदे कर लिए हैं पता नहीं कौन सी हुकूमतों से, कौन से एयरलाइंस पे, आपने कौमी असम्बली को झूठ बोला है, आपने सेनेट को झूठ बोला है, और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर करें। और आप कैसे कवर कर रहे हैं कि आप मुलाजमों को थ्रेट कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से। आज भी अगर ये फेडरल गवर्नमेंट का कारनामा नहीं है जो कल हुआ है, तो ये मुझे बताएं कि 3 लोग PIA के इस वक्त भी गायब हैं, उनको पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, PIA के जो यूनियंस हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का क्रैकडाउन, हलाकतें हुई हैं जी, देखें जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की, मॉडल टाउन का इल्जाम फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कराची है में होने वाली हलाकतों, बिल्कुल इट्स अ फेडरल। एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो फेडरल इदारा है, इसकी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर, सिंध पुलिस वहाँ थी लेकिन रेंजर्स भी वहाँ थी। रेंजर्स जो इस वक्त भी शाहिदियाँ दे रहे हैं मुलाजिम,
ان کا اشارہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رینجرز کی طرف ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ہے. ملازم جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو ٹھہرا رہے ہیں اس پورے عمل کا, کیونکہ دھمکیاں ان کو کون دے رہا ہے اس وقت؟ خود وزیر اعظم کا یہ لیول ہے کہ آپ اتنے وہ بیچارے 16-17 گریڈ کے ملازموں کو رینجرز کی جانب سے تردید کوئی معنی نہیں رکھتی. میں نہیں کہہ رہی کہ رینجرز ہیں یا نہیں ہیں. ایشو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پی آئی اے کے ملازموں کا تکرار چل رہا ہے اور دھمکیاں ملی ہیں ان کو. پرویز رشید صاحب نے ان کو دھمکیاں دی ہیں اور خود وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو ایک ویلڈ طریقے سے ایک ایسی بات کہی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلڈ تھریٹ ہے. اور اس کے بعد بھی اس ایشو اچھا اسینشل سروسز ایکٹ, دس از کالنگ فار ٹربل. آپ نے ان کا ایک حق ہے, آئینی حق ہے, رائٹ آف ایسوسیشن ہے, یونینز ہیں, یونینز احتجاج کرتی ہیں. تو یہ سارا کے سارا جیسے میں نے کہا یہ ماڈل ٹاؤن پلس والا ایونٹ ہے, یہ خود فیڈرل گورنمنٹ میں اور کرایہ بھی ڈیلیبریٹلی سندھ میں ہے, جیسے یہ آپ اس کو مبہم رکھیں. تو یہ چوری اور سینہ زوری والی بات ہے. سب سے بڑا جرم سب سے بڑا جرم جو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. پی آئی اے کے ساتھ انہوں نے خفیہ معاہدے پرویز رشید صاحب وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کل ایک ناکام ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے سازش کے تحت 3 افراد کو قتل کروایا گیا اور یہ وہی لوگ ہیں جو کراچی آپریشن کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. سو حکومت پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں, کون کراچی آپریشن کو ناکام بنانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ماڈل ٹاؤن پلس ہے. یہ سارا کام جو ہے ایک چوری بڑی ایک ڈاکہ لگا ہے. پی آئی اے کے اوپر ہمارا قومی اثاثہ ہے, اس قومی اثاثے کو پتہ نہیں کون سی ٹرمز اینڈ اگریمنٹ پر پتہ نہیں کس کو بیچا جا رہا ہے. آپ اپنے نیشنل ایسٹس کو نہیں بیچتے, انہوں نے ایک چوری کی ہے. اب اس چوری کو چھپانے کے لیے وہ اور بھی جرم کر رہے ہیں اور بھی وہ, اور یہ جرمانہ حرکت ہے کہ ایک آپ ایک جیسے میں نے کہا ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری ہے. میں اس معاہدے کی جانب آتا ہوں. مجھے پہلے یہ بتا دیں, آج قائم علی شاہ صاحب نے خود اسمبلی میں یہ کہا کہ عموماً تو ہم 2-2 لاکھ دیتے ہیں, کل جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کو 20-20 لاکھ دے دیے گئے. سو بسط احترام, یہ فراخ دلی کیوں؟ دیکھیں سندھ حکومت جو ہے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی, ہم نجکاری کے خلاف ہیں, ہم پی آئی اے امپلائیز کے ساتھ ہیں. سندھ اسمبلی پہلی اسمبلی ہے جس نے مذمتی قرارداد پاس کی ہے. آج پی آئی اے کے امپلائیز گالیاں دے رہے ہیں, ان کے اپنے ایئر لیگ ان کا یونین ہے. میں آج لاہور ایئرپورٹ پہ تھی اور جو گالیاں ان کی لیڈرشپ کو اور ان کو پڑھ رہی ہیں, آپ اگر سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ پی آئی اے کے امپلائیز کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. ہماری ایک ادارہ تباہ کیا جا رہا ہے. اس وقت 50 ہزار کی ٹکٹیں دی جا رہی ہیں. ایک سٹنگ منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کی ایئر لائنز ہے, اس کی ایئر لائنز کو آپ فائدہ دے رہے ہیں اور اپنی نیشنل ایئر لائن کو آپ ہاتھوں سے آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں. خدارا اس پہ رحم کریں, ہمارا اثاثہ ہے, یہ پاکستان کی آئیڈینٹی ہے, یہ نیشنل کیریئر ہے ہمارا. پلیز اس کو آپ چھوڑ دیں. ہر چیز تو آپ نے بیچ ڈالی ہے, آپ کو بیچنا ہے تو آپ کے پاس اپنی خوب بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں, آپ وہ بیچ دیں. آپ کو گلف کے کنٹریز کو بیچ دیں, آپ اپنی پراپرٹیز بیچ دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ایک پی آئی اے نظر آ رہی ہے بیچنے کے لیے؟ دیکھیں 200 ارب کا آپ قرضہ لے رہے ہیں, ایک 20 مائل کی. اس پر حکومت کا ورژن یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے یہ بتا دیں کتنی پیچیدہ صورتحال میں جو معاہدہ کر رہا ہے, جو الزام آپ لگا رہے ہیں حکومت پر کہ کسی کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر لیا ہے, کون عقل مند اتنے تنازع سے بھرپور چیز میں کوئی معاہدہ کرنا چاہے گا؟ کس کی جانب شک ہے آپ کا؟ کوئی تنازع نہیں ہے. پی آئی اے کے امپلائیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے انہوں نے تباہ کی ہے. آپ لینڈنگ رائٹس الٹی سیدھی پتہ نہیں کون سی ایئر لائنز کو آپ نے لینڈنگ رائٹس فیصل آباد میں دے دیے, کراچی میں دے دیے. آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی نیشنل ایئر لائن کو تباہ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 200 یا پتہ نہیں کتنے ارب کا جو ہے وہ خسارہ ہے. میں ان سے پوچھ رہی ہوں, آپ 200 ارب کا نیا لون کیوں لے رہے ہیں چین سے, اتنا مہنگا لون ایک اورنج ٹرین بنانے کے لیے؟ آپ کے یہ اورنج ٹرین اور 2 میٹرو بسز مل جل کر آپ کو 10 سے 15 ارب کی سالانہ سبسڈی دینی ہوگی. یہ کون بھرے گا؟ یہ کس قسم کے یہ معاہدے لے کے آ رہے ہیں؟ ہر چیز میں ان کی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ قومی انٹرسٹ میں جو معاہدے کر رہے ہیں,
قومی انٹرسٹ میں نہیں ہے, نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. نچکاری کر کے ہمارے مجھے یہ بتا دیں, آپ کل پاکستان آرمی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نچکاری ہو, یا آپ ریلویز کے لیے کہہ سکتے ہیں نچکاری ہو. پیپلز پارٹی لائن کہاں ڈرا کر رہی ہے نفیسہ صاحبہ؟ دیکھیں لائن, ویئر از دا لائن؟ آپ نچکاری کے خلاف ہیں یا ہڑتالوں اور احتجاج کے حامی ہیں؟ لائن کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ لائن ویری کلیئر. ہم لوگ جو نیشنل ایسٹس ہیں ہمارے, یہ نیشنل فلیگ کیریئر ہے, ایز اے پرنسپل ہم اس نچکاری کے خلاف ہیں. اور ہم ہمارے زمانے میں بھی ایک ہم نے خاکہ دیا تھا اس کو, اس میں پروفیٹیبل بنانے کا, لیکن جب ورکرز نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم نے وی ریسپیکٹڈ دیئر رائٹ ٹو پروٹیسٹ, اور ہم نے ان کی بات مانی. تو ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. اگر یہ لائن اتنی کلیئر ہے, آپ نے یہ تعین کر لیا ہے پلے گراؤنڈ پارلیمان ہوگا یا سڑکیں ہوں گی, اس لیے میں نے سوال کیا. دیکھیں جہاں سڑک کا استعمال ہوگا وہاں کریں گے. اس وقت ہم پی آئی اے کے پورے امپلائیز جو یونائٹڈ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں, اور وہ یونائٹڈ ہیں اپنے کاز کے لیے. وی آر ود دیم بیکاز وی بلیو دیٹ دیئر کاز از دا رائٹ کاز اینڈ اٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی کئی سلیوشنز موجود ہیں, لیکن یہ آمرانہ ان کی جو سوچ ہے اور سرمایہ کار سوچ ہے, یہ اور کسی آپشن کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. تو یہ سڑکوں پر تو پاکستان تحریک انصاف بھی آ رہی ہے 6 فروری کو. دیکھیں وہ ان کا اپنا تحریک انصاف بھی آ رہی ہے سڑکوں, ان کے ساتھ ہیں آپ. دیکھیں اپوزیشن جو ہے یقیناً ان کے ساتھ ایم شور کی لیڈرشپ بھی ڈائیلاگ میں ہوگی, لیکن جہاں تک پی آئی اے کا نچکاری کا حوالہ ہے, میں سمجھتی ہوں آج ہم لاہور ایئرپورٹ میں تھے, سب سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے اپوزیشن کے. وی آر فار دا کاز, اور وہ طریقہ کار جو ہے ہم پی آئی اے کے امپلائیز کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کریں, الگ اسٹریٹ پر جائیں, سم تھنگ کہ ہماری پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. میں اخذ یہ کروں کہ شاید احتجاج میں باضابطہ شرکت کا فیصلہ نہیں ہوا, لیکن اصولی طور پر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے احتجاج کی حامی ہے, سپورٹر ہے. دیکھیں ہم لوگ بالکل اگر ان کا رائٹ ہے وہ پروٹیسٹ کریں, اور جس کاز کے لیے کر رہے ہیں اس کاز کو ہم جسٹ کاز سمجھ رہے ہیں. اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی فارملی ان کے ساتھ شرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی, ہم اپنے احتجاج کرتے ہیں, یا اس وقت جو ہمارا فیصلہ ہے وہ پی آئی اے کے امپلائیز یونین کے ساتھ ہم ہیں. جہاں وہ ہوں گے ہمارے نمائندے وہاں ہوں گے, ان کے ساتھ ہوں گے. اور اگر ضرورت پڑی تو ہمارے جو لیبر ونگ ہیں انہوں نے بھی یہ ایک ریزولوشن پاس کی میڈیا کے آگے, اور انہوں نے کہا کہ جہاں ضرورت ہوگی تو ہم پوری ٹریڈ یونین موومنٹ کو اکٹھا کریں گے اور پی آئی اے کے امپلائیز کا ہم ساتھ دیں گے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ. پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی ہم سے بات کر رہی تھی. انہوں نے کلی طور پر ڈینائی نہیں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے احتجاج میں باضابطہ طور پر شریک ہو سکتی ہے. ایک مختصر بریک لیں گے, تحریک انصاف سے بھی پوچھیں گے ناظرین کہ اس احتجاج میں اس مرتبہ ان کے ساتھ کون ہے, سولو فلائٹ ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ جیسے پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ احتجاج ہے یا کوئی سیاسی چال اور حربہ ہے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین, وفاقی حکومت ابھی پی آئی اے ملازمین کے ملک گیر احتجاج سے نمٹ رہی تھی کہ ہم نے اس دوران دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی 6 فروری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نہ صرف اس فیصلے پر اب تنقید کر رہی ہے بلکہ بظاہر پریشان دکھائی دے رہی ہے اس پر, جس کا ثبوت یہ ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں اس کا حوالہ دیا. اس احتجاج کو کنٹینر 2 سے انہوں نے تعبیر کیا, اور آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے تحریک انصاف کے اس احتجاج کا حوالہ دیا اور اس کو ایک چال اور حربے سے تعبیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایسی کسی سیاسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے آج وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب کو بھی سنا, وہ بلوچستان میں فرما رہے تھے کہ یہ معاشی ترقی کوئی کھیل نہیں ہے اور انقلاب ایسے ہی نہیں آ جاتے. سو تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہے ناظرین ملک کی, جس کا اعلان کیا جا چکا ہے, اب یہ کیا کسی سوچ کی تبدیلی ہے تحریک انصاف کی حد تک, یا محض نعرے اور حکمت عملی کی تبدیلی ہے, اور کیا یہ کسی ڈراوے کا کام کرے گا احتجاج, یا جیسے کہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کنٹینر 2 کے بارے میں سوچ رہی ہے تحریک انصاف. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, سینئر رہنما ہیں نعیم الحق صاحب. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیں, یہ 6 فروری کا ملک گیر احتجاج تحریک انصاف کا, پرویز رشید صاحب نے اسے آج چال سے تعبیر کیا, حربے سے تعبیر کیا, اور ساتھ ہی کہا کہ عمران خان صاحب کی ایسی کسی سیاسی چال کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سو سر یہ احتجاج کی آڑ میں تحریک انصاف کوئی سیاسی چال چل رہی ہے؟
میرا خیال ہے کہ 3 لوگوں کو قتل کرنے کے دوسرے دن اس قسم کی باتیں کرنا یہ ایک ذہنی دیوالیہ پن کی نشانی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے 2.5 سال کے عرصے میں، انہوں نے عوام کا قتل عام جو ہے وہ اپنی ایک حکمت عملی کا اس کو ایک اہم ذریعہ بنا دیا ہے کہ جہاں بھی عوام کی طرف سے ان کی پالیسیز کے متعلق یا ان کی پالیسیز کے خلاف یا ان کے کسی بھی ایکشن کے خلاف احتجاج ہو، وہاں پر یہ گولی چلا دیتے ہیں۔ اور ماڈل ٹاؤن میں ہم نے دیکھا، پورے پنجاب میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، ہمارے کئی ورکر شہید ہوئے۔ اپنے مخالفین کو کچلنے میں یہ مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ یہ وہی مہارت ہے جو ضیاء الحق کے دور میں نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے اور غریب عوام پر کوڑے برسایا کرتے تھے، یہ وہ مہارت ہے جو ابھی تک بھولے نہیں، اور غالباً ان کے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تھی، اس لیے کل 69 لوگوں پر، پی آئی اے کے ملازمین پر، ایک قومی ادارے کے ملازمین پر جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، ایک جمہوری جدوجہد، ایک پرامن جدوجہد، ان پر انہوں نے گولیاں چلائیں۔ اور قطع کلامی، آپ کو کیا لگتا ہے گولی کس نے چلائی ہے؟ ابھی تو سندھ کی صوبائی حکومت بھی بتانے سے قاصر ہے۔ دیکھیں، گولی، مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ جو پی آئی کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں جی گولی رینجرز کی جانب سے آئی تھی، رینجرز نے اس کی تردید کی ہے۔ تو گولی جو پوسٹ مارٹم میں نکلی ہے اس کا پتہ چل جائے گا وہ گولی کون استعمال کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں مگر حکومت جو ہے وہ اپنے ایک سیاہ کرتوت جو بھی کرتی ہے ان پر پردہ ڈالنے میں مہارت حاصل کرتی ہے۔ ابھی تک ماڈل ٹاؤن کے حقائق سامنے نہیں آئے، بلکہ ان حقائق کو مسخ کر دیا گیا، ان کو دبا دیا گیا۔ کراچی کی بھی صحیح جو کہانی ہے وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں لائی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو معاشی حقائق ہیں، جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، اس پر حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، سچائی کو عوام کے سامنے نہیں لا رہے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر وار کرنے کے عادی ہیں، اور مجھے افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کم از کم میرے علم میں ایسی کوئی مذمت نہیں ہے جو کل جو 2 یا 3 جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کے متعلق حکومت کی جانب سے کسی نے مذمت کی ہو۔ دیکھیں، یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ نہیں ہے صرف، اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ کیا ہے کہ پیٹرول اور جو ڈیزل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو ایک بظاہر کمی آئی ہے، یہ کمی جو 5 روپے کی بات ہو رہی ہے، یہ کمی 20 روپے تک ہونی چاہیے تھی۔ یہ ماہرین کا خیال ہے، ہمارے ماہرین بلکہ اور بھی ماہرین۔ ایک طرف تو یہ عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈال رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ایک طبقے کو ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں، ٹیکس ایمنسٹی دے رہے ہیں۔ تو ان کی پالیسی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں قطع کلامی ایک مختصر بریک لینی ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ مجموعی معاشی پالیسیوں کے خلاف ہے یہ احتجاج۔ پرویز رشید صاحب آج کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ ہڑتال چل رہی ہے ملک میں پی آئی اے کی، سو اس کے درمیان تحریک انصاف ایک نئی ایجیٹیشن شروع کرنا چاہتی ہے۔ میں اس پہ آپ کا جواب لیتا ہوں اس مختصر بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب، حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے جو ٹائمنگ کا انتخاب کیا ہے یہ غالباً کسی سازش کا حصہ ہے۔ ایک ہڑتال چل رہی ہے، اس کے درمیان ایک نئی ایجیٹیشن شروع کی جا رہی ہے۔ سو تحریک انصاف کے پاس کیا اس کا جواب ہے؟ جی، ہماری سازش یہ ہے، تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری سازش یہ ہے کہ عوام کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ ہماری سازش یہ ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے حقوق ان کو واپس کیے جائیں۔ ہماری سازش یہ ہے کہ حکمران طبقہ جو ان کے حقوق کو غصب کیے بیٹھا ہے ان کو واپس دلائے جائیں، اور پاکستان کے تمام عوام جن میں غریب عوام کی جو اکثریت ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں وہی ہماری سازش ہے، اور اس سازش کو ہم کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ تو سر، یہ پہلے تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا وہ دھاندلی الزامات پر تھا، اب معاشی پالیسیاں، تو سر یہ صرف ہم کیا سمجھیں، نعرہ بدلا ہے یا سوچ کی بھی تبدیلی ہے تحریک انصاف کی حد تک کہ شاید عوام کی بات کرنی ہے تو پھر معاشی پالیسیاں ایک بہتر سیل ہونے والا نقطہ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا اولین مسئلہ جو ہے وہ ہماری رائے میں غربت ہے، معاشی مسائل ہیں، غربت ہے، جہالت ہے، نفرت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے خلاف ہم شروع ہی سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ تحریک انصاف جب ہم نے 20 سال پہلے یہ جماعت بنی تھی تو ہم نے جو نام رکھا تھا تحریک انصاف وہ یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری قومی زندگی میں لوگوں کو زندگی کے ہر شعبے میں انصاف ملے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی انصاف ہے وہ عوام کو نہیں مل رہا۔ آپ کو اس سن کے حیرت ہوگی
کہ اس وقت 4 لاکھ روپے سالانہ کمانے والا ایک شخص، یعنی ایک کلرک ہوتا ہے 30-35 ہزار روپے مہینہ، وہ تو ٹیکس دائرے میں آتا ہے، مگر جو 4 لاکھ روپے روزانہ کما رہا ہے ایک وڈیرا، وہ ٹیکس دائرے سے مستثنی ہے۔ یہ ہے وہ استحصالی نظام، یہ ہے وہ ناہموار میں سمجھتا ہوں ایک روش جو ہماری قوم میں سرایت کر گئی ہے، ہمارے حکمران طبقے میں سرایت کر گئی ہے۔ لیکن نعیم صاحب، آپ کو اندازہ ہی ہے جو پارلیمان میں واپسی ہوئی تحریک انصاف کی، ایک گمان یا تاثر کم از کم یہ تھا کہ شاید اب احتجاجی سیاست فی الوقت ماضی کا حصہ ہو گیا۔ یہ دوبارہ سے تبدیلی آ گئی ہے تحریک انصاف کی پالیسی میں احتجاجی سیاست کا اختیار کرنا؟ میں تو ہم بھرپور حصہ لے ہی رہے ہیں، مختلف کمیٹیز میں ہمارے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ اپنا، خاص طور پہ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں ہمارے 3 اراکین ہیں قومی اسمبلی کے جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اسمبلی کی نسبت احتجاج میں شرکت کرنے کو زیادہ غالباً باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جب پانی سر سے اونچا ہو جائے تو پھر سڑکوں پہ جانا ہی پڑتا ہے، اور حکومت روزانہ 6 ارب روپے کے قرضے لے رہی ہے، 2.5 سال روزانہ 6 ارب روپے یہ قرضے لیتے ہیں، یعنی قوم اور اس کی حکومت کی اپنی آمدنی کیونکہ بڑھ نہیں رہی، کیونکہ معاشی ترقی ہو نہیں رہی، اس لیے آمدنی نہیں بڑھ رہی تو یہ قرضے لیے جا رہے ہیں، عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالے جا رہے ہیں۔ اب اس کے خلاف یہ ناگزیر ہو گیا ہے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ تو نعیم صاحب، اس کا مطلب ہے حکومت ٹھیک پریشان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے؟ بالکل، میرے خیال میں پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور یہ لوگ عوام کو ابھی تک بیوقوف بنا رہے ہیں، حقائق ان سے چھپائے جا رہے ہیں، چاہے وہ معاشی حقائق ہوں، چاہے سیاسی ہوں، اور کوئی بھی ہوں۔ اور اب چھوٹی سی مثال ہے، خیبر پختونخوا کے انہوں نے اربوں روپیہ، 40 ارب سے زیادہ روپیہ روک رکھا ہے۔ پنجاب کو فوراً، یعنی پروجیکٹ شروع جس دن شہباز شریف صاحب فون کرتے ہیں اس دن ان کے پنجاب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ تو حالت ہے۔ تو یہ صرف پنجاب پر کے وزیر اعظم نظر آتے ہیں، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سے ان کی کوئی ہمدردی سامنے نہیں آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں رہے ہیں۔ تو سر، اس کا مطلب ہے تحریک انصاف نے اپنے تئیں اپنی سیاست کو اس کا کتنا فائدہ نقصان ہوگا یہ جمع تفریق تو کر لی ہے، کیونکہ کہنے والے تو یہ تنقید کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی عادت ہو گئی ہے احتجاج کی۔ نہیں، احتجاج تو ایک ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا کیا سب کا حق ہے۔ پی آئی اے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہا ہے، ہمارے جو کسان ہیں وہ بیچارے پسے ہوئے ہیں ایک استحصالی نظام کی چیز، وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ میں نعیم الحق صاحب کا کلامی یہ احتجاج حق تو ضرور ہے، لیکن کس حد تک؟ سیاستدان بھی احتجاج کریں گے، سرکاری اداروں کے ملازمین بھی احتجاج کریں گے تو پارلیمنٹ اور ادارے پھر بند کر دیتے ہیں ہم؟ تو پارلیمنٹ کیوں نہیں ان کے مسائل کو حل کرتی؟ یہ پی آئی اے کا مسئلہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اور جو مسائل ہیں، ٹیکس جب بڑھایا جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکس ہوتا؟ جب پارلیمنٹ اپنے فرائض انجام ہی نہیں دے رہی، اس کو قابل ہی نہیں سمجھا جا رہا کہ وہ عوام کے مسائل کے متعلق وہ فیصلہ کر سکے جو ان کا حق ہے اور جو پارلیمنٹ ہی کرنی چاہیے، تو پھر کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ تو سر، پرویز رشید صاحب کنٹینر 2 کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف نے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، دھرنے پر جانا ہے؟ ہمارا احتجاج ہو رہا ہے مختلف شہروں میں پاکستان کے۔ عمران خان صاحب پرسوں کراچی جائیں گے اور وہاں احتجاج میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم حکومت پر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عوام مطمئن نہیں ہیں، عوام خوش نہیں ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ عوام دشمن پالیسیز ہیں۔ ٹیکس لگانا، گولیاں چلانا، یہ عوام دشمن پالیسیز ہیں۔ تو سر، آپ حکومت کو باور کروائیں گے، عوام آپ کو کیا باور کرواتی ہے؟ اس پر فیصلہ ہوگا کہ دھرنا دینا ہے یا نہیں؟ دھرنے کے متعلق ابھی غور و فکر نہیں ہوا، مگر انشاءاللہ 6 تاریخ کو عمران خان صاحب آئندہ کا جو مستقبل کا لائے عمل ہے اس کا اعلان کریں گے۔ چلیے، تو سر اس کا مطلب ہے اخذ جو میں کر پایا ہوں کہ تحریک انصاف سرکاری ملازمین کی جانب سے ہڑتال، دفتروں کی تالہ بندی، احتجاج اس کے حق میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ تالہ بندی وغیرہ۔ دیکھیں، حکومت کا فرض تھا کہ پی آئی اے کے ملازمین، ان کی یونین، ان کے پائلٹس کو اعتماد میں لیتی، ان کے ساتھ گفت و شنید کرتی، اور پی آئی اے کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ میرا تعلق رہ چکا ہے کہ ایئر لائن سے میں نے چلائی ہے، کہ ایئر لائن کا مینجمنٹ کا تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ سر، یہ بحث پھیل جائے گی، لیکن حکومت نے جب کہا ہم 6 مہینے کوئی ارادہ نہیں رکھتے پرائیویٹائز کرنے کا، تو سر 6 مہینے پھر کیوں اجلت میں احتجاج اور ہڑتال؟ انہوں نے تو، آپ کو شاید علم ہوگا کہ کل جن سے ان کی بات چیت چل رہی ہے پی آئی اے کو فروغ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کے ایک صاحب نے کل آ کے پی آئی اے کی مینجمنٹ سنبھال لی ہے۔ چیئرمین چلے گئے، ایک جرمنی سے کسی صاحب کو جن کا نام مجھے اس وقت نہیں معلوم، وہ آ گئے ہیں تاکہ وہ آئندہ 6 مہینے وہی پی آئی اے چلائیں گے۔
ذرا اس پر تو بات کیجئے نا، آپ معلوم کیجئے وہ کون ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب یہ فرمائیے، یہ آپ پیپلز پارٹی کو باقاعدہ باضابطہ دعوت دے رہے ہیں احتجاج میں شرکت کے لیے، یا ابھی یہ سولو فلائٹ ہی ہے تحریک انصاف کی؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں، کہ ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے ہم نے ان کے ساتھ مل کے. شکریہ بہت بہت، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ نعیم الحق صاحب. یہ فرما رہے تھے کہ پانی حقیقتاً سر سے گزر چکا ہے، اسی لیے تحریک انصاف نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو گیا نہیں. اس کا فیصلہ عمران خان صاحب احتجاج کے دنوں میں کریں گے. ایک مختصر بریک ناظرین، اپنی اگلی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. کسی بھی پاکستانی کرکٹنگ ایونٹ میں شائقین کرکٹ کل سے بین الاقوامی جو کرکٹنگ سٹارز ہیں ان کو اپنے پاکستانی کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتا دیکھیں گے، اور پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان. یہ تمام مرحلہ طے کرنا پی ایس ایل کا انعقاد پی سی بی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور کرکٹنگ ٹرمز میں یہ پاکستانی کرکٹ کے لیے کیسے ڈیلیور کرے گا. پی ایس ایل کے ترجمان سلمان سرور صاحب دبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بالآخر یہ پی ایس ایل کا جو انعقاد ہے اس کا باقاعدہ افتتاح کل ہونے جا رہا ہے، لیکن ہمارے علم میں ہے کہ جو انتظامی رکاوٹیں ہیں وہ رہی ہیں. کبھی یہ مسئلہ رہا کہ بین الاقوامی کھلاڑی سیکیورٹی ایشوز پر پاکستان نہیں آ سکتے، پھر ماسٹرز چیمپئن لیگ کی تاریخوں کا مسئلہ. آپ اگر ہمیں بتا سکیں کہ کن مراحل کو عبور کر کے یہ پی ایس ایل کا انعقاد اب ممکن ہونے جا رہا ہے فائنلی. سلمان صاحب. جی السلام علیکم. دیکھیے جی، یہ پی ایس ایل پہ تو کام کافی دیر سے ہو رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کیونکہ میں 2012-13 سے پی ایس ایل پی سی بی کے ساتھ پی ایس ایل پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کا تو کانسیپٹ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت پی ایس ایل کا فرینچائز کانسیپٹ کیا پاکستان میں چلے گا نہیں چلے گا، یہ سب سے پہلا چیلنج تھا. کہ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس پروڈکٹ کو کنسیپچولی ڈیولپ کیا گیا اور پھر جا کے مارکیٹ کیا گیا، تو وہ بھی ایک ظاہر ہے چیلنج تھا، بیکاز یہ ایک نئی چیز ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. تو خیر یہ جیسے جیسے پروڈکٹ ڈیولپ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو اس میں ڈیولپ ہوتی ہے چیز وہ ہے فورن پلیئرز. تو ہم نے سب سے پہلے مرحلے میں فورن پلیئرز کو جا کے جب اپروچ کیا تو فورن پلیئرز کا اچھا رسپانس ہمیں آیا، اور آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ 150 فورن پلیئرز نے ہمارے ساتھ سائن اپ کیا، اور ایونچولی اب ہمارے پاس وہ فورن پلیئرز ہماری لیگ میں بھی کھیلیں گے. اس کے بعد آپ جا کے اس کے رائٹس بیچتے ہیں، کمرشل رائٹس آپ اس کے بیچتے ہیں، جس میں فرینچائز اور براڈ کاسٹنگ اور اسپانسرشپ رائٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے جیسے دیکھا کہ یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ ہماری مارکیٹ میں کیا بائرز جو ہیں یا انویسٹرز جو ہیں ان کو سمجھ ہے کہ یہ فرینچائز پروڈکٹ ہوتا کیا ہے اور اس کو چلاتے کیسے ہیں. یہ پوری ایک انٹرپرائز ہے، یہ صرف ایک ٹھیک. اور سلمان صاحب آپ کی رائے میں اس پر بھی چاہوں گا، یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے کہ پچھلے 6 سال سے پاکستان کی کسی بھی لوکل سیریز کا جو انعقاد ہے یو اے ای میں، یہ شاید پی سی بی کے لیے بہت کمرشلی وائبل نہیں رہا. گیٹ منی بہت زیادہ نہیں ہے، اسپانسرز شاید بہت دلچسپی نہیں لیتے. سو پی ایس ایل کے لیے بھی یہ ٹرو ہے؟ جی ایکچولی تو یو اے ای میں گیٹ منی کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، بیکاز یہاں پہ جو ٹکٹس ہیں وہ درہمز میں ڈینومینیٹڈ ہیں، تو آپ کو یو اے ای میں گیٹ منی اچھا ملتا ہے. بٹ صرف یو اے ای میں ٹورنامنٹ کرانے کی کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے کو ظاہر ہے یہ چیلنجز سامنے ہوتے ہیں. پاکستان میں جب آپ کرائیں تو آپ کو یو آر گارنٹیڈ کہ آپ کو فلر اسٹیڈیمز ملیں گے. بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے ای میں بھی اب رسپانس ایٹ لیسٹ ابھی تک تو بہت اچھا ہے، اور ایکسائٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای میں کرائیں یا پاکستان میں کرائیں، دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں. پاکستان میں ابھی کرانے کا پرو یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنا وہاں پہ لوگوں کی فالوئنگ ہے کہ اسٹیڈیمز فل ہوں گے. مگر اگر فورن پلیئرز کا جہاں تک تعلق ہے تو ابھی فورن پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں آنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو یو اے ای میں کرایا ہے. بٹ اکنامکلی اور کمرشلی یہ اور سلمان صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈین پلیئرز نہیں کھیل پا رہے، ساؤتھ افریقن نہیں کھیل رہے، اس کے باوجود یہ کمرشلی وائبل ہے، ہم اس کا کوئی تنگی نہیں ہے. جی بالکل.
دیکھیں انڈین پلیئرز تو انڈیا ایز اے پالیسی کسی اور لیگ میں اپنے پلیئرز کو کھیلنے نہیں دیتے, تو وہ تو ٹھیک ہے, بٹ ویڈ آلویز ویلکم اگر انڈین پلیئرز ہماری لیگ میں آ کے کھیلنا چاہیں گے, دے آر موسٹ ویلکم. اور جہاں تک ساؤتھ افریقن پلیئرز ہیں, وہ ساؤتھ افریقن پلیئرز بھی اپنے نیشنل کمٹمنٹس کی وجہ سے نہیں کھیل پا رہے, نہیں تو وہ بھی بہت انٹرسٹڈ تھے پی ایس ایل میں کھیلنے. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ پی ایس ایل لیگ جو ہے وہ ان ٹرمز آف فرینچائز لیگز جو دنیا میں ہیں وہ سیکنڈ لارجسٹ فرینچائز لیگ ہے. اور ابھی پاکستان پاکستان کے علاوہ انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور کریبین, یہ 4 لیگز ہیں جو ٹوٹل چل رہی ہیں, جس میں ہماری لیگ نمبر 2 ہے کمرشل ویلیوز اگر آپ نکالیں اس کی تو. سو میری نظر میں جی بتائیے. ہم یہ کہیں کہ پی ایس ایل از ٹو پاکستان واٹ آئی پی ایل ہیز بین ٹو انڈین کرکٹ, یا وی آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ؟ Yes, absolutely. I think PSL is more to Pakistan probably than IPL is to Indian cricket, because PSL will revive, inshallah, all other sports that Pakistan has done so well in the past. We have great hope that PSL will do that. اور یہ ہوپ اس تناظر میں بھی رکھی جائے کہ T20 میں حالیہ مایوس کن کارکردگی پاکستان کی پی ایس ایل T20 ورلڈ کپ سے پہلے اس کارکردگی کو بھی بوسٹ کرنے کا سبب بنے گی. بالکل جی, وہ بھی کرنے کو پڑے گی. اور یہ دیکھیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, بٹ جب آپ اپنے روٹس کو ٹھیک کرتے ہیں, اپنی بیسس کو ٹھیک کرتے ہیں, تو پی ایس ایل از اے بگ موو ٹورڈز fixing the roots and taking your sport into the future. آپ اب آج کی دنیا میں آپ پی ایس ایل کے تھرو ماڈرن کانسیپٹس میں جا رہے ہیں ان ٹرمز آف اسپورٹس کامرس اینڈ اسپورٹس آپریشنز ایز ویل. بہت شکریہ سلمان سرور صاحب کے انعقاد کے حوالے سے ہماری نیک تمنائیں آپ کی اور انتظامیہ کے ساتھ. شائقین کو یقیناً پی ایس ایل کے میچز کا بے چینی سے انتظار ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.